theoretical frameworks or the different theories regarding gender, or how to resolve the problems, yeah, how to address or how to tackle the issues related to gender. Now, before we start the lecture, let me just ask you one thing. What do you understand by gender? क्या जेंडर आपको क्या लगता है, जेंडर क्या है? मैम सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होती है. अच्छा, so let's ask. Sorry, social role मैम, social role. okay, ये किसने आंसर किया है बेटे? Who's this please? उमेरा. जी बेटे. So what do you understand by social role when you say आपने, you're absolutely right, social role, but what do you mean by that? Social role का क्या मतलब, आप क्या social role से आप क्या समझते हैं? मैम सेक्स में डिफरेंस ये होता है कि सेक्स मेल और फीमेल, मतलब जैसे हम देखते हैं कोई मेल है या फीमेल है, बट सोशल रोल ये होता है कि वो सोसाइटी में प्रेजेंट किस तरह कर रहा है, अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है. अगर तो वो मेल्स का रोल प्ले कर रहा है तो हम उसका जेंडर मेल कंसीडर करेंगे, अगर वो फीमेल का रोल प्ले कर रहा है तो हम उसका जेंडर फीमेल कंसीडर करेंगे. अच्छा, आई गेस. ठीक है, थैंक यू. आपका आंसर पार्टली इज राइट. एनीबडी एल्स? अच्छा, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. जी हाँ, कोई आंसर करना चाहेगा? बोला मैम, जेंडर तो जीन से डिफाइन नहीं होते कि जेनेटिकली यू आर अ मेल. अच्छा, एनीथिंग एल्स? एनीवन? बेटे आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होके आ रही है, जरा देखिए अपने कनेक्शन को. अच्छा, एनीवन एल्स? लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन. नाउ आपने कुछ बताया, सोशल रोल है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है. सो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? Do you think there's a difference, or both are the same? Ma'am, I think there is no difference. They're not different? Acha. No, ma'am. Ma'am, if you talk about sex, can we say it is on the genetic level? Acha. What about gender? And gender is the entity, like the way people look at it, the appearance of the person. Ma'am, either it is wearing a male get-up or he is female dance. As far as okay. जी, anyone else? कोई और कुछ बताना चाहे? Yes, ma'am. जी बेटे. Yes, ma'am. मैम, जो सेक्स होता है वो एक इंडिविजुअल की एनाटॉमी पे डिपेंड कर रहा होता है. अच्छा. और जो जेंडर होता है वो उसके सोशल रोल पर बेस कर रहा होता है. अच्छा, सो मैं पूछ रही हूँ. अभी मैंने एक और, आपने किसी और ने भी सोशल रोल. व्हाट डू यू मीन कि हाउ डिफाइन अ सोशल रोल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रोल? कैन एनीबडी आंसर? ये सोशल रोल क्या है? आप क्या है, बिल्कुल ठीक रहे, 100% मैम. जिस तरह जो मेल का रोल है वो डिफरेंट है, फीमेल्स का डिफरेंट है सोसाइटी में. अच्छा, ठीक है. ओके, let me answer this question. Now write it down and keep it in your mind. These two are totally different terms and they have different meanings altogether. Now what sex is, आपकी जो biological that is biologically determined. The sex is with which you are born. Either it's a male or it's a female, it's a boy or it's a girl. That is biologically determined. ठीक है? Now, as far as the gender is concerned, आप में से 2-3 लोगों ने कहा कि socially defined roles. That is absolutely correct. Gender is the socially defined roles which we have in the society. लेकिन socially defined जो roles हैं उनका मतलब क्या है? If it's a female, she is in general, she is supposed to stay within the 4 walls of the house. She is, in general, she's supposed to take care of the kids. She's supposed to take care of the house. ठीक है, घर का ध्यान करना है, उसको बच्चों का ख्याल करना है, whatever within the 4 walls of the house के जो matters हैं, she is supposed to take care of all that. And मेल जेंडर का क्या मतलब है कि सोसाइटल रोल उसका क्या है कि ही इज सपोज्ड टू बी द ब्रेड अर्नर. मैं जनरली बात कर रही हूँ. नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड अ लॉट, सो बोथ वेज जी, मेन आर वर्किंग एट होम एंड फीमेल्स आर वर्किंग आउटसाइड. ठीक है,
سو دونوں لوگ جو ہیں وہ دونوں کام کر رہے ہیں. بٹ ہم اگر ان جنرل بات کریں تو جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ سوشلی جو سوسائٹی ڈیفائن کرتی ہے رولس کو, اور ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میلز آر دا ونز ہو آر سپوز ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک اینڈ فیمیلز آر سپوز ٹو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کیئر آف دا ہاؤس اینڈ ایسوسیٹڈ جو بھی اس سے میٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیکس اینڈ جینڈر. Sex is biologically determined and gender is socially determined. It is determined by the roles which are given to a male or a female by the society in general. Okay? So that is basically sex and gender. And why do we have to let me just introduce a few terms. یہ دیکھیں, یہ جو میں آپ کو یہ جو بھی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جینڈر کیا ہے, آپ لوگوں نے کہا socially defined roles. بالکل ٹھیک, لیکن اس کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ میل جینڈر کا کیا مطلب ہے اور فیمیل جینڈر کا, اور اس کی بینگ اے میل ان اے سوسائٹی اس کی کیا امپلیکیشن ہے. اور بینگ, مجھے آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ آئی ہوپ آئی ہیو ناٹ لاسٹ مائی کنیکشن. آپ جی ٹھیک ہے. سو جینڈر یہ ہے کہ آپ یو آر اے میل, سو یو آر سپوز ٹو ان جنرل یو آر سپوز ٹو گو آؤٹ اینڈ ارن فار یور فیملی, اینڈ اف یو آر اے فیمیل then in general you are supposed to stay at home. لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا کہ things have changed, وہ جو social change ہے اس کے آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ دونوں جو genders ہیں وہ both ways کام کر رہے ہیں, وہ گھر پہ بھی کر رہے ہیں اور وہ باہر بھی کر رہے ہیں. so what is gender equality, ہم نے شاید کسی کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ equality اور equity میں ڈفرنس ہے. equality کا مطلب ہے کہ اتنے ہی رائٹس, اتنے ہی ریسورسز, اتنی ہی اپرچونیٹیز جتنی ایک جینڈر کو ملتی ہیں اتنی ہی دوسرے کو بھی ملنی چاہیے. یعنی ایکول رائٹس ملنے چاہیے, پاور میں بھی, ریسورسز میں بھی, رائٹس میں بھی, وائس بھی ان کو ملنی چاہیے. جیسے ہم اپنے گھر سے ہی بات کریں تو ہم نے کئی دفعہ ہم کس ڈفرینٹ کانٹیکس میں بات کر چکے ہیں کہ وین اے گرل از بورن اینڈ اے بوائے از بورن ان اے ہاؤس, تو ان کی ڈائٹ, ان کی نیوٹریشن, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, ان کی جو فردر ہائر ایجوکیشن ہے ان کی, تاکہ ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور وہ, سو جینڈر کو ایکولی ڈٹرمنٹ, مطلب اس کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. When this gender, either male or female, goes in the society, the society also treats them equally. That is gender equality. کہ ڈسکریمنیشن یا مارجنلائزیشن نہ ہو آن دا بیس آف کہ ویدر اٹس اے فیمیل اور میل. ٹھیک ہے, جیسے ہم پراپرٹی میں رائٹس کی بات کرتے ہیں, ڈینائل آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈینائل آف ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گڈ ڈائٹ کی, پراپر ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو ویل ٹاک اباؤٹ دوز ایشوز ایز ویل. ٹھیک ہے, سو دیٹ از جینڈر اکوالٹی کہ ایکول رائٹس دونوں کے لیے ہونے چاہیے. اینڈ واٹ از جینڈر اکوٹی؟ اکوٹی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, اکوالٹی سے یہ ڈفرنٹ ہے. اکوالٹی کا مطلب ہے ایکول, بٹ اکوٹی کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا پرسن. ٹھیک ہے, جیسے میلس کی نیڈس, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے نیوٹریشن ہے, ڈفرنٹ ہے کچھ حد تک. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جیسے فیمیلس ہیں تو ان کی جو ہیلتھ کی نیڈس ہے, یا فار ایگزامپل ان کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, اور جیسے شی از سپوز ٹو گیو برتھ ٹو اے چائلڈ, اے بیبی. ٹھیک ہے, سو اس کی نیڈس, یعنی اس کو ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز اور کس طرح کی اس کو ہیلتھ سروسز چاہیے ہوں گی, اور کس ایج اور اسٹیجز آف ایج کے اوپر اس کو جو نیڈس اس کی ہوگی, اور اس کی ریکوائرمنٹس نیوٹریشن کی اور جو ہیلتھ کی, اور وہ ڈفرنٹ ہو. سو ایکوٹی کا مطلب ہے کہ اس کی نیڈس جیسی ہیں, فیمیل کی نیڈس ڈفرنٹ ہے, اس کو اس کے اکارڈنگلی ریسورس, اس کے رائٹس اس کو ملنے چاہیے. اور میلس کی نیڈس ڈفرنٹ ہے, سو ان کو ایکوٹی ایسے ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ, لیکن کہیں ڈسکریمنیشن نہ ہو. سو دیٹ از جینڈر اکوالٹی اینڈ جینڈر اکوٹی. ہمیں کیوں ضرورت ہے یہ بات کرنے کی جینڈرڈ نارم؟ ابھی ہم جینڈرڈ نارمس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ واٹ آر جینڈرڈ نارمس. جینڈرڈ نارمس بیسکلی کیا ہے؟ نارمس ہوتی ہیں کوئی بھی پریکٹسز, کوئی بھی ایسا کلچر, کوئی بھی ایسی لوگوں کی پرسیپشنز, اور ایسے ان کے ایٹیٹیوڈز یا ان کی پریکٹسز یا بیہیویئر, جو ویسے تو نارمس وہی ہیں, نارمس اچھے بھی ہو سکتے ہیں, نارمس برے بھی ہو سکتے ہیں. نارمس کیا, ہماری پریکٹسز, ہمارے بیہیویئرس, اب یہ سب کلچر کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, سو نارمس اچھے بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک ہمارے مطلب آن دا ہول ان جنرل جو ہمارے نارمس ہیں کہ ہمارا ایک کمبائنڈ
اور جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں جس میں لوگ مل کر رہتے ہیں, جس میں وہ ویلیوز کو اور مورلس کو اور ڈفرینٹ جو جنریشنز ہیں, یعنی کہ ایک ہی گھر کے اندر 3 جنریشن آپ کو نظر آتی ہیں. سو چلڈرن دے گرو اینڈ دے آر براٹ اپ ان, جہاں پہ آپ کو ان کو ڈفرینٹ جنریشن نظر آتی ہیں. سو دے نو کہ کیا ویلیوز ہیں اور کیا ریلیشنز ہیں اور کیا ان کی امپورٹنس ہے. سو یہ بھی ایک نارم ہے, ٹھیک ہے. اب جینڈرڈ نارمس کیا ہے؟ جینڈرڈ نارمس میں ہم اسپیسیفکلی ان پریکٹسز کی, ان بیہیویئرس کی, ان لوگوں کی پرسیپشنس کی یا ان کی ایٹیٹیوڈ کی, پارٹ آف دا کلچر کی بات کریں گے which are destructive, which are bad اور which are negative, جو کہ ہماری سوشل جو اسٹرکچر ہے, جو ہماری سوسائٹی ہے, اس کے اندر they are embedded so much that they are causing to the extent اتنے embedded ہیں that they are causing harm to the different genders. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف فیمیلز کی بات نہیں کریں گے, we'll talk about males as well. ٹھیک ہے. سو یہ نارمز جو ہیں, یہ کلچر جو ہے, یہ پریکٹسز آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے یہ کہاں سے آتے ہیں. یہ جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن ہم جو ہے وہ پاس آن کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اچھے نارمز ہیں یا وہ برے ہیں. اب جینڈر سے ریلیٹڈ بھی ہم بہت ساری ابھی ایگزامپلس ڈسکس کریں گے اور ابھی ہم شیئر کریں گے. سو اور ہم دیکھتے بھی ہیں پھر وہی جو ہماری پریکٹسز ہیں وہی ہمارے ٹی وی پہ, ہمارے میڈیا پہ, ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں ارد گرد ہوتا ہوا وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. سو اب ان جنرل اگر ہم آج جینڈر نارمس کی بات کریں گے تو وہ زیادہ ہم فیمیلس کی اور گرلس کی بات کریں گے. لیکن آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس تھنگ. ہمیں کرنی چاہیے کہ میل سے ریلیٹڈ بھی جو نارمز ایسے ہیں which are risky, which are harmful, which are bad for them, we'll talk about those as well. ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ جینڈرڈ نارمس کی یا ان پریکٹسز کی یا ان پرسیپشنس کی یا ان بیہیویئرس کی بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ جتنے پرسنٹ آن دی ایوریج کسی بھی سٹی میں کسی بھی ملک کے اندر جتنے میلز ہیں اتنی ہی پرسنٹیج آلموسٹ فیمیل کوئی بھی ڈپرائیو کرتے ہیں ان کے رائٹ سے, ریسورسز سے, ان کی اپرچونیٹیز سے جو ان کو ملنا چاہیے. ان کو وائس نہیں دیتے, ان کو رائٹس نہیں دیتے, ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے. سو الٹیمیٹلی اٹس دا لاس آف دا کنٹری. ٹھیک ہے نا, کہ آپ ان کی پروڈکٹیوٹی کو, ان کی جو کریٹیوٹی ہے, آپ ان کو اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام دا ہاؤس. ہم نے فرام دا ہوم کہ ہم نے جو بات کی تھی کہ وہ نیوٹریشن ہے اور ہیلتھ ہے اینڈ ایجوکیشن, اور یہ سلولی اینڈ گریجولی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کنٹری کے لیول تک یہ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ ہر چیز میں ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر کسی بھی کنٹری کی گروتھ چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے, کہ کنٹری جو ہے وہ امپروو کرے, آگے بڑھے, ڈیولپ کنٹریز کی لائن میں آ سکے, سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو جینڈرڈ نارمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ جینڈر ایکوالٹی کی اور جینڈر ایکوٹی کی بات ہو سکے. ٹھیک ہے. دیٹ از وائی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک کہ جینڈرڈ نارمز, یہ جو پریکٹسز ہیں اور یہ جو بیہیویئرز ہیں اور یہ ہمارے جو پرسیپشنز ہیں. سو وی ول ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. اب ہم ون بائی ون ہم کچھ پریکٹسز کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی پریکٹسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر؟ کچھ تو میں نے آپ سے گنوائی کہ جیسے ہم نے کہا اف یو اسٹارٹ فرام اے ہاؤس تو اس کے اندر ڈسکرمنیشن کہ ریگارڈنگ دا فوڈ, regarding access to health services, regarding education. تو یہ تو چلے ہو گئے. What other gendered norms, negative norms do you see or do you observe in your society, in our society, جو آپ کو لگتا ہے harmful ہیں, چاہے وہ میلز کے اگینسٹ ہیں چاہے وہ فیمیلز کے اگینسٹ ہیں؟ Can anybody give me any example? میم جو وائلنس ہے, شاباش, ایکسلنٹ. ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک اور آج کل بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. یہ دس از اگین a very very negative جی, ایکسلنٹ, بالکل. ایجوکیشن کی ڈیپریویشن اگین خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں. یس, ایگریڈ, بالکل ٹھیک ہے جی. جاب opportunities are given to more male members. They are given, and I tell you and I share this thing with you کہ it's not only here in our part of the world. آپ اگر باہر کی بھی بہت ساری اسٹڈیز اٹھا کے دیکھیں اس طرح کا ٹاپک ایکسکیوز می اگر ایکسپلور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو انیکوالٹی ہے
اور یہ ان unequal access to the rights and resources or opportunities ہے. It's not only happening in our جاب اپرچونیٹیز ہیں, وہ ایکول میرٹ کے ساتھ اور ایکول کوالیفیکیشن کے ساتھ اور ایکول ایکسپیرینس کے ساتھ فیمیلس کو کم سیلری کے اوپر رکھا جاتا ہے. کوٹاز بھی بہت زیادہ آتا ہے, میل کوٹا اس میں تو یو کین فیمیلز کین ناٹ ایون فائٹ اگینسٹ اٹ. یس, ادھر دیکھیں آپ کی پولیٹیکل جو سیٹس ہیں, جو پبلک سیٹس ہیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں آپ, ادھر آپ وہاں پر دیکھ لیں. سو اور اسی طرح پروونسز کے اندر دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ بھی اور ملٹیپل جگہوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے ان جنرل زیادہ ہم فیمیلس کی ابھی بات کریں, بٹ ویل ٹاک اباؤٹ میلز ایز ویل. اینڈ آئی ول آسک یو پیپل کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا اینی تھنگ ایلس اور جینڈر نارم ٹھیک ہو گیا, ایجوکیشن نہیں ہے, نیوٹریشن نہیں ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے, آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی, ابیوز کی بات کی, واٹ ایلس میم people objectify women as a سوری Rights in inheritance میں انہیریٹنس ایکسلنٹ. پراپرٹی کے اندر جو شیئر ہے وہ فیمیلز کو نہیں دیا جاتا بہت ساری جگہوں کے اوپر. اگین جینڈرڈ یہ جو نارم ہے کہ جی وہ نہیں دیا جاتا, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک. ویری گڈ ایگزامپل اگین. اور کیا ایگزامپل گھروں کے اندر ہی اور کیا ایگزامپلس؟ Decision making, excellent decision making to the extent کہ if she wants to go and see a doctor, بہت سارے گھر ایسے ہیں that she is not allowed to leave the house without the company of a male member. وہ نہیں جا سکتی, اس کو اجازت نہیں ہے. she waits, اگر وہ خود بیمار ہے یا اس کا بچہ بیمار ہے, she has to wait till the male member comes home, and then he has to accompany her to even to the health care facility. بالکل رائٹ ٹو ڈیسیجن نہیں ہے, ڈیسیجن ریگارڈنگ اینی تھنگ نہیں ہے, ریگارڈنگ دا چلڈرن, ریگارڈنگ دا اسپیسنگ آف چلڈرن, فیملی پلاننگ جو ہے اس میں بھی نہیں ہے رائٹس. بہت ساری خواتین ہماری ہیں, بہت ساری ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو دے ڈو ناٹ ہیو دی رائٹ ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز. اور کیا ایگزامپل ہے جناب؟ پراپرٹی میں رائٹ. یس, پراپرٹی کی ابھی ہم نے بات کی, انہیریٹنس کی. ایگزیکٹلی پراپرٹی کے اندر رائٹس نہیں ملتے, یہ بھی جینڈر نارم ہے. اور میم burden to have a child, a son. یس, یہ بھی ایک جینڈر نارم ہے. ایکسلنٹ, یہ بھی ایک جینڈر نارم ہے کہ she has to she'll keep on having babies till the time she gives birth to a baby boy. So this is again a gender norm, a very negative. اور آپ دیکھیں کہ health status اور nutritional status کیا ہے on average ہماری فیمیلز کا, اور already anemic, less nutrition, malnourished females ہیں, anemic ہیں. and when they keep on giving birth to babies till the time کہ maternal mortality جو ہے, میں نے آپ سے کئی دفعہ, اور پھر ہمارے یہاں جو ایٹنگ پریکٹسز ہیں جس کے اندر فیمیل آف دا ہاؤس شی وڈ ایٹ بالکل آخر میں when there is nothing left, so she is already malnourished and she's continuously giving birth. So what happens in the end that she dies due to the child labor. ٹھیک ہے نا, اس کے دوران, ڈلیوری کے دوران she dies. and یہ ریزن, ون آف دا ریزنس ہے ہماری جو مٹرنل مورٹیلٹی اتنی زیادہ ہے ابھی تک. دیز آر دا پریکٹسز. ٹھیک ہے, سو ابھی آپ یہ دیکھیں, اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز ہیں. جی جی بیٹے پلیز بتائیں. The birth of a daughter to a female. Yes, excellent. Repeatedly. Yes. اس کے ساتھ وہ she is threatened کہ جی if there is a girl next time I am going to remarry. ٹھیک ہے, these are opposite ہو گیا. اگر آپ کے پاس میلز ہوں, بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہو, تو تب بھی آپ کو تھریٹ ہے میم. اچھا, دونوں طرف سے مل رہی ہے. نمبر آف چائلڈ برتھ ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہونے کی ون آف دا مین ریزن کہ اگر پہلے آپ کے پاس بیٹیاں ہیں یا فار دا سیک آف سن, تو بار بار آپ اس لیے. اچھا, ایگریڈ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے this thing which somebody shared ابھی کہ she would if she's giving birth to sons, مطلب ہے there are 3-4 sons and she'll keep on till the time she has a daughter. Now that's a first ویسے, because I have never heard
or observed or seen anyone threatening a wife? It's a part of violence, ma'am. It's a part of torture. مطلب کہ آپ کسی طرح سے بھی آپ you're not happy. No, ma'am, yes, because you want the people do. You know, people are there, different kind of people, and you know they can do anything and they can go to any limit. یہ تو ایک mental ہوتا ہے, ایک physical ہوتا ہے, ایک social torture ہے. مطلب کہ اس طرح سے آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کو ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں جن میں سے آپ نے بہت ساری ڈسکس کی کہ یہ وائلنس کی بات کی آپ نے, ڈسکریمنیشن, ڈینائل آف ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, نیوٹریشن ہے, ٹھیک ہے, یہ انجسٹس جو نظر. اچھا پھر another ایگزامپل, یہ جو آنر کلنگز ہوتی ہیں, کہتے ہیں ہمارے یہاں غیرت کے نام پہ قتل ہے. if there's a girl and a boy and they like each other and they want to get married, or in that case if both the families are not agreeing and they get married without their permission, so when they are caught, it's most of the time it's the girl who is killed. ٹھیک ہے نا, لڑکے کو پھر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پہ اور کوئی قتل نہیں کرتا, اپنا بھائی یا اپنا باپ قتل کرتا ہے یا اپنا کوئی رشتے دار قتل کرتا ہے. سو دیٹ اگین از یہ جینڈرڈ نارم جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ آئے دن کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ آنر کلنگ کے اوپر کوئی نہ کوئی خبر روزانہ کی مل جاتی ہے. دین یہ سیکچوئل ہراسمنٹ اینڈ ابیوز اینڈ اسالٹس اینڈ ریپس اینڈ دین ابھی تک بھی ہمارے ہاں بھی خاص طور پہ کراس دا بارڈر دس از ویری کامن, لیکن ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے. وہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ سم ٹائمز ان دا فیملیز کہ before the birth of the child, if people get their ultrasound done and they come to know that it's a female, they get the baby aborted. یہ بہت سارے لوگ اس طرح, بہت میں نے لوگوں کو سنا ہے, اور دے ڈو اٹ کہ جی نہیں ہم ڈلیور کر سکتے اس وجہ سے, وی ہیو ٹو گیٹ این ابارشن ڈن بیکاز اف اٹس اے گرل دس ٹائم تو اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی the consequences will be drastic, so I need to get rid of this child. So یہ بھی بہت کامن ہے. فیمیل فیٹیسائڈ, انفینٹیسائڈ, دس از کامن. دین ریسٹرکشن آن فزیکل موبلٹی, ہم نے بات پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ کی کہ پولیٹیکلی بھی جو بھی آپ نے کہا کہ کوٹا سسٹم اور جو سیٹس ہیں پولیٹیکل پلیسز کے اوپر, پبلک پلیسز کے اوپر سیٹس جو ہیں وہ بھی کم ہیں. ٹھیک ہے, پھر ابھی آپ نے اور اس کے علاوہ رائٹس جو انہیریٹنس اور پراپرٹی کی بات کی. سو یہ دے آر ڈفرنٹ ایگزامپل. ناؤ لیٹس جسٹ آسک یو, یہ ساری باتیں تو ہم نے کی, سب آرڈینیشن اور ایکسپلائٹیشن اور ڈسکریمنیشن, یہ سارے جینڈر نارمس تو آگے فیمیلز کے. آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر میلز کے لیے بھی کوئی ایسے نارمس ہیں جو کہ ان کے لیے which are against them or which are negative for them? Do you think does any example come into your mind? Anybody? First of all, the extra burden of yes, job, extra burden excellent, of earning, being put on job. Yes, excellent. That is the stress that he is supposed to be the bread earner and he has to study the standard of living, ma'am. He has yes. to maintain. Yes, he has to earn. کورونا ہے میم, اور اب جس طرح لاک ڈاؤن ہے, بزنس ڈاؤن ہے, تو بہت زیادہ اسٹریس ہے میلس کے اوپر اسپیشلی میم. آف کورس وہ جابز اور وہ والے لوگ جن کے جیسے ڈیلی ویجز ہیں یا جن کے بزنس ہیں میم, ان کو کافی پرابلم فیس کرنا. ایگریڈ کہ یہ اسٹریس جو ہے, یہ نارمس جو ہیں اب یہ میلس کے لیے ہیں کہ بیکاز دے آر سپوز ٹو, ہم کہتے ہیں کہ دے آر سپوز ٹو ارن. تو دی تھنگ از کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہر چیز ایک کہتے ہیں نا ماڈریشن کے ساتھ ہو. تو ہر چیز میں نے جیسے آپ سے کئی دفعہ شیئر کیا کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم ادھر ریلیجن کو لے آتے کہ نہیں ریلیجن یہ کہتا ہے. تو دی تھنگ از کہ ریلیجن ابو ایوری تھنگ کہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں ماڈریٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سو of course they are supposed to, but the thing is کہ کسی بھی جینڈر کو اتنا پریشرائز کرنا to the extent کہ وہ جو ہے نا it becomes harmful for their physical and mental health, that is not right. ٹھیک ہے, but very well said and very much agreed کہ یہ جو جاب کا اور maintaining a standard and earning کا جو stress ہے اور یہ جو competition کا یہ جو pressure ہے to keep up with the norms of the society, that is a big pressure and that is a very big stress for males in our society. شاید اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہوگا, but in our part of the world and in اس area ہمارا جو region ہے اس کے اندر. any other norm for the males? کوئی اور نارم آپ کے ذہن میں آتا ہو میلز کے لیے؟ ایک اور نارم جو چھوٹے ہونے سے ہی
کہا جاتا ہے. جی People consider them Men emotionally should not stubborn. be oversensitive and emotional about certain things. ہاں بالکل. People force them to be emotionally stubborn. یس ایگری بالکل. کہتے ہیں کہ Some of the times, some of them, parents they do feel down inside, but they can't express like normal. That was exactly what I wanted to hear. Excellent. کہ کہتے ہیں کہ جی they're supposed to be strong. They're not supposed to cry. They should not be emotional. ان کو رونا نہیں چاہیے. لڑکے کہاں روتے ہیں؟ لڑکوں کو رونا نہیں چاہیے. I mean, what is this? That is one norm which is so harmful and that is so stressful for their physical and mental health کہ ہماری سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ they're supposed to be strong. Okay, they're strong physically. God has made them strong physically, but that does not mean کہ وہ اپنے emotions show نہیں کر سکتے. because ہمارے کیا کہتے ہیں کہ اگر چوٹ لگ چھوٹا بچہ بھی ہو, اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو, it's a subconscious response کہ ہمارے ہاں جب چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے, if it's a boy اور اسے چوٹ لگ جائے اور وہ روئے تو آپ لوگ آس پاس کیا کہتے ہیں, اس کو مذاق اڑاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے, ٹھیک ہے. بٹ the thing is کہ he is also a human. It hurts, مطلب whenever he hurts himself, it's painful for him as well. if اگر لڑکی ہے یا بچی ہے, اس کو چوٹ لگتی ہے اور اسے درد ہو رہا ہے تو he can feel the pain as well. So یہ ایک ہمارے ہاں کا جو نارم ہے. اور پھر وہ بڑے بھی جب ہوتے they are not supposed to show the emotions and اور میم ان کی failures accept کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے because we keep on telling them that you are the best, you are superior, you can do well. Suicide بہت زیادہ male side پہ ہونے لگتے ہیں میم because emotionally ہم ان کو کبھی بتاتے ہیں there are two ways of life, you can also lose, but میم اس میں ہم stable کرتے ہی نہیں ہیں ان کو. نہیں. the thing وہی نا, یہی ہم بات کریں نا کہ یہ وہ نارمس ہے کہ جو میلس کے. اچھا اب I really wanted some input from the males. کوئی لڑکا کوئی میل ہمارا کلاس کا جو ممبر ہے وہ نہیں بولا, ساری لڑکیاں ہی بول رہی ہیں. سو اس کا مطلب they are so happy and they are so satisfied کہ نہیں, there is nothing wrong, کوئی harmful, کوئی negative practices نہیں ہے سوسائٹی میں for them, یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی نہیں, اور maybe they are too tired to talk. کسی نے کوئی کامنٹ نہیں کیا, دے جسٹ کوائٹ لسننگ کوائٹلی, صرف سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے جی میم اس کو بہت زیادہ نا ان سارے ایشوز کو اتنا سوشل اسٹگما بنا دیا گیا. فار ایگزامپل پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے بھی آتے ہیں اگینسٹ مین, لیکن وہ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک سوشل اسٹگما ہے کہ یہ کیسے لڑکی سے کیسے پٹ گیا. مطلب یہ ایسے کیسز ہیں پاکستان میں, آپ رپورٹس دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ یہ کیسز آپ کو بس سامنے آئیں گے, ویڈیوز آتی ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتی. اور اسی طرح مطلب جیسے ایموشنلی آپ نے بات کی ہے, اس میں بھی وہ رو نہیں سکتی ان فرنٹ آف اینی ون کیونکہ ایک سوشل اسٹگما ہے. تو یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. Now that you said this thing, let me share one thing with you کہ ہم 3rd semester کے بعد 4th semester میں آپ لوگوں کو ریسرچ کراتے ہیں. تو پچھلے سیمسٹر میں 4th سیمسٹر میں آپ 3rd میں آئیں گے انشاءاللہ, تو ہم آپ کو انشاءاللہ میں ریسرچ پڑھاؤں گی, ڈاکٹر سغرا پڑھائیں گی اور میں پڑھاؤں گی. سو پارٹ آف دیٹ ریسرچ میری ایک اسٹوڈنٹ نے, بیکاز آئی ٹیچ کوالٹیٹیو ریسرچ, تو میری ایک اسٹوڈنٹ نے کوالٹیٹیو ریسرچ کی. اس نے سیکشل ابیوز, سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر اس نے کوالٹیٹیو ریسرچ کی. اینڈ یو wouldn't be surprised, but I'm just sharing it with you, a living example. جو اس نے respondents جن کے انٹرویوز کیے, اور کیونکہ ظاہر ہے it was a sensitive issue, so nobody was except for very few of her acquaintances جو comfortable تھے اس کے ساتھ, باقی لوگوں نے اس سے واٹس ایپ کے اوپر صرف بات کر کے انٹرویو دیا. تو اس نے فیس بک کے تھرو ایک کہا کہ جی مجھے اس طرح جو اپنے جاننے والے تھے اور ان کے آگے جانے والے تھے, that I am doing this research, تو مجھے کچھ رسپونڈنٹس چاہیے جن سے میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکوں, اور اس کے اندر جو ہے the topic is sexual abuse, harassment including rape تک نا. سو اس نے یہ مجھے بتایا کہ اس نے کہا مجھے تقریباً 25 سے 30 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جس کے اندر زیادہ میلز تھے, لڑکے تھے, there were more boys, جو کہ بٹ دے سیڈ کہ اتنا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اسٹگما ہے, سو اٹ از اے اسٹگما, نو بڈی لسنس ٹو دیم, نو بڈی ایکسیپٹس دس کہ a male can be abused as well.
So she collected data اور پھر then she had a very اس نے بہت اچھی ریسرچ کی, بہت اچھا اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا and everything. So اس کے ریسپونڈنٹس کے اندر میرا خیال ہے 8 یا 9 لوگ تھے جس کے اندر 5 میلز تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. سو دس از ویری کامن. وہی آپ والی بات ابھی جیسے آپ نے کہا کہ things are not reported because this side of the gender, the females think that everything is against them, but we do not realize کہ میلز بھی اتنے ہی افیکٹڈ ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ان کی طرف اسٹیگما ایک اور طریقے سے کہ how they are so strong, they are supposed to be strong, how can this happen to them. ہم لوگ اس چیز کو سوسائٹی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ از. یہ اٹ از ویری کامن انفارچونیٹلی in our society as well, but people do not get it documented because وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے اور ایسے لوگ مانیں گے نہیں کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میلز کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ نیگیٹو جینڈرڈ نارمز جن کی کچھ ایگزامپلز ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی. سو ایک یہ جینڈر نارمز جو ہے یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ جی ڈیسیجن میکنگ ہے اور ایکسیس اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اور نیوٹریشن ہے اور ہیلتھ ہے اور پراپرٹی رائٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں, یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں. اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جیسے اب پھر ہم دوبارہ اس طرح ایک ایوریج جو گھر ہے سوسائٹی کا ہماری کمیونٹی کا اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ امپورٹنس یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سپیریئر اور یہ کم ہے, مطلب میل تھوڑا سپیریئر ہے اور گرل از لیس سپیریئر ایز کمپیئر ٹو اے بوائے. تو کیا کہ ریلیٹیو ورتھ اور امپورٹنس, اور یہ ریلیٹیو جو ورتھ اور امپورٹنس ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو بیٹا ہے اس کو زیادہ اچھی ہے, اس کی ہیلتھ ہونی چاہیے, اس کی ایجوکیشن بہتر ہونی چاہیے, اس کی نیوٹریشن, کیونکہ کل کو اس نے کمانا ہے, کل کو یہ ہمارا سہارا بنے گا. اور گرل شی از سپوزڈ ٹو شی ول بی لیونگ دا ہاؤس, اس کے اوپر کیا اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس نے تو چلے جانا ہے, اس کو اتنا کھانا پینا بھی نہیں دینا. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کھانا پینا نہیں کھلانا نہیں ہے زیادہ کیونکہ جلدی بڑی ہو جائے گی. یہ چیزیں اب کوئی ڈفرنٹ ڈائٹس ہیں جیسے لائک میٹ اور ایگز, اس کو نہیں دینے, یہ جلدی بڑی, دین ول ہیو ٹو گیٹ ہر میرڈ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسٹرا برڈن. سو ریلیٹیو ورتھ اور امپورٹنس ہم کس چیز سے دیتے ہیں کہ جی کل کو اس نے بریڈ ارنر ہوگا, یہ کمائے گا, اسی کے پاس ڈیسیجن پاور ہوگی. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاور اور ورتھ اور امپورٹنس جو ہے ہم بوائز کی تو زیادہ کر رہے ہوتے, لیکن ایک بہت مطلب ہماری سوسائٹی کی ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کروں, دین آئی ول آسک یو دی آنسر کہ واٹ کمز انٹو یور مائنڈ. کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ایوریج گھر جو ہے ہماری سوسائٹی کا اس کے اندر فیمیلز کے اگینسٹ ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آتی ہے, اینڈ شی از کائنڈ آف اے سیکنڈ ڈگری سٹیزن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وین شی گیٹس میرڈ, ٹھیک ہے, جب یہ دوسرے گھر میں جاتی ہے شی بیکمز اے ڈاٹر ان لا, وہاں بھی یہ جو ہے بہت سپریسو ہوتی ہے, ہر بندہ اس پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. بٹ when she gives birth to a baby boy, ٹھیک ہے, and this baby boy then grows up and she gets him married and she becomes the mother-in-law, then she is the most powerful person in the house. How come the same girl who was discriminated when she was a little girl, when she got married, she was suppressed, but when she gets older and she becomes a mother-in-law, she is the most powerful in the house? How come and why is it so? Why do you think is this? Ma'am, what is this? Role change ho jata. Ma'am, aapka role strong hai. کیسے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ this is interesting actually. میم یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جی, کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس ایسے ہی چین چلی اور اب وہ بھی اسی ویشیس سائیکل فالو کر اسی سیٹ رول ماڈل فالو کرتی ہے جیسا اس نے دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو لیکن دیکھیں ہے تو انٹرسٹنگ چیز ہے نا کہ اٹس دا سیم پرسن. میم ہے تو اس کا بیٹا لیول آف ٹرسٹ ہوتی ہے. سوری دوبارہ میم لیول آف فرسٹریشن ہوتا ہے جو وہ نکال رہی ہوتی ہے. ہاں نہیں میرے ساتھ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی کروں. ہاں نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جب جی ہے تو وہ
earn kar raha hai, for example, so what he's gonna do is gonna earn money and he's gonna put this money is in mother's hand, right? So एक तो वो बेटे को मैनिपुलेट भी कर सकती है और obviously वो उसके अंडर है और वही लड़का है, तो डिसीजन इनडायरेक्टली पावर जो है वो मदर के पास चली जाती है हाउस होल्ड। लेकिन मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ ना कि isn't it interesting, it's the same individual, it's the same person, लेकिन with the passage of time and with her age or maybe some experience और मतलब वो बात हम नहीं कर रहे कि वो बुरा करती है, हाँ वो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छी मदर इन लॉज भी होती हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि एक जनरल सा एक परसेप्शन है, देन शी बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। हालांकि घर में फादर इन लॉ भी हैं, बट घर की जो एक कहना चाहिए ना, एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर है और हर चीज के बारे में जो फाइनल डिसीजन या फाइनल जो भी थॉट्स हैं वो किससे लेनी है और किस चीज के बाद डिसाइड करना है, दैट इज द मदर इन लॉ। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि ये है वही है, औरत वही है, लड़की वही है कि जो एज के साथ यहाँ तक पहुंची है, बट हाउ हैज रोल हैज चेंज्ड, कितना वो जो सप्रेसिव रोल से सडनली जो दी मोस्ट डोमिनेंट रोल इन द हाउस उसका हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा एनीवेज वी विल टॉक अबाउट दीज, ये हमने सारी बात हमने कर ली है। वी वुड, ये कुछ ग्लोबल फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम जिस तरह पॉवर्टी में भी हमने की थी, और ये स्टैटिस्टिक्स सारे जो हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इन जनरल हम फीमेल्स की ज़्यादा बात करें कि राइट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है और ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो आपको पॉवर्टी में भी, इलिटरेट भी और एनरोलमेंट भी स्कूल्स के अंदर, सब चीज़ों के अंदर जो है वो औरतें आपको नज़र आती हैं, फीमेल्स नज़र आती हैं जिनकी एनरोलमेंट कम है, जो पुअर ज़्यादा हैं, जो इलिटरेट ज़्यादा हैं। और ये जो है ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग बुलेट, जिसको आप देखें कि ये कहता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इट कॉजेज मोर डेथ्स एंड डिसेबिलिटीज अमंग वुमेन। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, कि इस वायलेंस ने इस एज ग्रुप की ज्यादा डिसेबिलिटी और डेथ की है दुनिया में। अगर आप मिला लें क्या मलेरिया और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इन सब को मिला लें तो इससे भी ज्यादा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उससे जो ग्लोबली एनुअल डेथ्स हो रही हैं वो इससे ज्यादा है। So that is really really disturbing and that's really alarming कि आप देखें कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कि किस हद तक वायलेंस, हमारा मुल्क तो शायद फिर भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द अपनी सोसाइटी के, कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे हैं और कुछ बेहतर लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली इवन इन आर कंट्री जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पर बिल्कुल इलिटरेसी है, जहाँ पर बिल्कुल नो हाउ नहीं है, लोगों की अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर इवन वेरी सैडली आई वुड से कि पढ़े लिखे घरों के अंदर भी ये वायलेंस। मैम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैम एक स्टैटिस्टिक्स थी कि बिकॉज ऑफ कोरोना मैम ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज हो गई। हाँ, एंड दैट्स वेरी वेरी सैड कि इसके बारे में बस क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इट इज सैड एंड इट शुड नॉट बी हैपनिंग, इट शुड, that's a bad thing, should not happen. Anyways, and why do you think, what is the reason वैसे by the way, क्यों आपको लगता है कि ये कोरोना के साथ what is the association of corona and domestic violence? क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम घरों में गुजारते हैं and they have more interaction and all the time they are being with each other. That looks like the most probable answer to it. यही इसकी explanation समझ आती है। मैम डिप्रेशन भी है और मैम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हो रही है और मैम लोग फाइनेंशियली ड्रेन भी हो रहे हैं, जिस वजह से मैम which is adding to the problem. That is very true कि ये जो स्ट्रेस है और फ्रस्ट्रेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है और जॉब की जो प्रेशर्स हैं, ये these are, ये जो स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन, ये ऐड होती है। वो कहते हैं ना कि जब आपका क्लोज इंटरेक्शन जितना ज़्यादा जिसके साथ होता है तो देन आपकी जो डिसएग्रीमेंट है और ये इस तरह की चीज़ें, फिर डिस्कॉर्ड भी उन लोगों में फिर ज़्यादा होता है। दैट इज़ वेरी सैड एक्चुअली। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन कुछ थेरीज की हम बात करेंगे रिगार्डिंग जेंडर, के कुछ थेरीज की बात करते हैं रिगार्डिंग द जेंडर नॉर्म्स। और ये एक थेरी है, अच्छा जब आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए ना
کہ explain different theoretical perspectives یا what different theories do you know as far as the gender norms is concerned. تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن سے لے کر اور آخر تک میں جہاں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ تھیریز ختم ہو رہی ہیں وہاں پر بیچ میں سے کوئی چیز مس نہیں کریں. جیسے اس دن آپ کو میں نے پاورٹی میجر کرنے کے سارے طریقے 2-3 دفعہ ریوائز کرائے سو دیٹ آپ لکھ لیں اور بھولے نہیں کہ جب آپ ایگزام میں اپنے کریں تو کوئی چیز مس نہیں ہوا سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جینڈر نارمس کی ڈفرنٹ تھیریز ہیں وہ ایک پہلی تھیری کیا ہے وہ ہے آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن. اب آرٹیفیکٹ جو ہے ایکسکیوز می آرٹیفیکٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تھیری یہ کہتی ہے کہ ویمن کی ہیلتھ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی ہیلتھ زیادہ افیکٹڈ ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ این آرٹیفیکٹ. اصل میں یہ چیز نہیں ہے. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ویمن آر جسٹ they more likely they take notice of their symptoms, they are inclined to see a physician, they seek treatment more and they are more willing to respond to different health service. And اس کی possible explanation کیا ہے کہ attention seeking behavior ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی فری کیمپس میں کہیں ایز فزیشین ڈاکٹر ایسے آپ نے کہیں فری کیمپس میں کام کیا ہو کسی ریموٹ ایریاز کے اندر یا تو جہاں پر کم پڑھی لکھے اور وہ ایسا سوسائٹی یا کمیونٹی ہو اور وہ آپ کے پاس آئے تو آپ دیکھیں کہ ان کی کمپلینٹس نہیں ہوتی. دے وڈ جسٹ فائنڈ این ایکسکیوز ٹو کم آؤٹ آف دیئر ہاؤس اور وہ اپنے 2-3-4 بچوں کو لے کے دے وڈ جسٹ کم اینڈ آلدو دیکھیں ٹریولنگ ایسی جگہوں پہ آسان نہیں ہوتی بٹ دے جسٹ وانٹ اٹینشن سیکنگ بیکاز گھر کے اندر دیر از nobody to listen to, nobody is there to talk to them. So just to talk or just to went out اور اپنی مطلب لوگ کسی کی ڈاکٹر کی فزیشین کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے دے وڈ گو اینڈ دے وڈ سے کہ نہیں مجھے یہ ہے. بٹ اگر اس کو وہ فزیکل کمپلین نہیں بھی ہے جس کو وہ کہہ رہی ہے تو تھنک از دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ان ہر مینٹل اسٹیٹ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر آئی ہے. شی وانٹس ٹو ہیو این اٹینشن. سو آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن کہتا ہے کہ اصل میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بظاہر وہ زیادہ کرتی رپورٹ زیادہ کرتی ہیں بیکاز اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دے آر اٹینشن سیکرز بیکاز دیر از نو بڈی ٹو لسن ٹو دیم ایٹ دا ہاؤس. سو دے وڈ کم آؤٹ آف دا ہاؤس اینڈ دے وڈ ٹاک ٹو اینی ون. اس میں وہ چاہے وہ اس طرح ہیلتھ سروس دیں یا چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دے وڈ جسٹ گو. لیکن اصل میں ان کی ہیلتھ میل سے زیادہ بری نہیں ہے. لیکن آپ اگر یاد ہو تو ہم نے ڈیزیز گلوبلی بات کر رہی ہیں صرف پاکستان کی بات کر رہی ہیں یہ میں آپ کو نہیں بیٹے یہ میں گلوبل بات کروں یہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبل کہ یہ آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن جب یہ جینڈر سے ریلیٹڈ تھیریز بنائی گئی نا تو یہ گلوبل اس کے بیسس کے اوپر یہ بنائی گئی ان کی اسٹیٹسٹکس اور ان کے اس کے ڈیٹا کے حساب سے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈیزیز ایلنس اور سکنس پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کیا وہ چیز ہوتی ہے کہ ایلنس بیہیویئر تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جس ایلنس بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ آپ آئی فیل دیٹ دیر سم تھنگ رانگ وتھ می اینڈ آئی وڈ گو اینڈ سیک میڈیکل کیئر. تو ہم نے کہا تھا دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز جس کی وجہ سے ایلنس بیہیویئر شو کرتا ہے انسان یا نہیں کرتا. اس میں ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ فیمیلز آر دا ونس ہو ٹرائی ٹو ڈیلے دیر گوئنگ اینڈ سیکنگ دا میڈیکل کیئر ایز مچ ایز پاسبل. وہ ڈیلے کریں گی وہ سیلف میڈیکیشن کر لیں گی. سو وہ بھی ایک سیگمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے ہو وڈ ڈیلے بیکاز دے ہیو سو مینی ریسپانسبلٹیز. ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے کہ وہ ڈیلے کریں گی نہیں مجھے نہیں جانا میں کوئی خود سے دوائی کھا لیتی ہوں کوئی دیسی ٹوٹکا کر لیتی ہوں. آئی وڈ بیکاز آئی ول بی دین لاٹ آف تھنگس ول ریمین انفنشڈ اف آئی گو اینڈ سیک میڈیکل کیئر. لیکن یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رپورٹ زیادہ کرتی ہیں بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایکچولی دے آر دیئر ہیلتھ از ورس دین میلز. دین دی سیکنڈ تھیری وہ کیا کہتی ہے کہ there is a biological difference. Gender ابھی ہم نے جینڈر کی تو بات کی بٹ there is a sex explanation behind کہ biological determination جو ہے جو biological اور genetic difference ہے between دو اس کی وجہ سے ان کی جو health اور disease کے patterns ہیں وہ different ہے. سو اس سے related ہی ان کی جو ان کی ایٹیچیوڈ ان کی جو پریکٹسز ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی بیکاز دیر ان کی فزیولوجی ڈفرینٹ ہے ان کی اناٹمی ڈفرینٹ ہے. اس سے ریلیٹڈ جو ان کی ان کے جو ہارمونل لیول ہے ان کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے ان کی جو فزیکل اسٹیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو دیر آر ڈفرینسز. ایک ایکسپلینیشن جینڈر کی اس کی ڈفرینس کی وہ یہ بھی دیتا ہے. ایک اس نے کہا کہ آرٹیفیکٹ فرق ہے نہیں بظاہر لگتا ہے. ایک اس نے کہا نہیں ہے
جس کی جینیٹک کاز مطلب جینیٹک اس کی ریزن ہے کہ وہ دیر از اے ڈفرنس, اور دونوں کا بیہیویئر, دونوں کے ایٹیٹیوڈ, دونوں کی پریکٹسز, دونوں کے فزیکل سمٹمس, دونوں کے مینٹل سمٹمس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. دین از دا تھرڈ ایکسپلینیشن, تھرڈ تھیری, وہ ہے سوشل کازیشن. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ جو ہیلتھ اور ڈیزیز کے اوپر اور لائفس کے اوپر جو افیکٹ ہے, ابھی جو ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے کہ یہ سوشل اور اکنامک, کیونکہ یہ سوشل کازیشن, اس نے کہا یہ جو جینڈر نارمز ہیں اور جینڈر ان ایکوالٹیز اور ان ایکویٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, اس کی یہ کاز ہے کہ سوشل اینڈ اکنامک, بیکاز ان کو سوشلی اور ان کو سوسائٹی کے اندر ہر لیول کے اوپر اسٹارٹنگ فرام دیئر ہاؤس ٹل دا گورنمنٹ یعنی پالیسی لیول تک ان کو ڈسکریمنیشن اور ان ایکوالٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ان کی جو ہیلتھ ہے اور النس ہے اور ان کی جو ڈیزیز پیٹرن ہے اس کے اندر اس ڈفرینس ہے, کیونکہ یہ جو ان ایکوالٹیز ہیں سوشل اینڈ اکنامک اسٹارٹنگ فرام دیئر ہاؤس بڑے ہونے تک آگے جانے تک, اس کی وجہ سے ان کی پور ہیلتھ اسٹیٹس ہے اور نیگیٹو ہیلتھ آؤٹ کمز آتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم یہ سوشل کازیشن کی یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ کیا ہے, وہ ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو ایک اور بھی بات وہ یہ کرتا ہے کہ سوشل کازیشن یہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان ایکوالٹیز ہیں اور ہیلتھ اور ڈیزیز, کیونکہ دیکھیں ڈسکریمنیشن جیسے میں نے بھی آپ کا سوشل کیا ہے کہ ایک تو یعنی کہ یہ جو سوشل کازیشن ہے نا, اس کو دو طرح سے ایکسپلین کریں گے آپ. ایک تو یہ کہ ان ایکوالٹیز ہیں میلز اور فیمیلز کے جس کی وجہ سے ہیلتھ اینڈ ڈیزیز پیٹرن فرق ہے. دوسرا بیکاز آف دا دیئر آئی وڈ سے دیر سوسائٹل رولز, جو ان کے ڈیفائنڈ سوسائٹل رولز ہیں کہ میل از سپوز ٹو گو آؤٹ آف دا ہاؤس اینڈ فیمیل از سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دا ہاؤس اینڈ دا چلڈرن اینڈ دا فیملی, اور اس کا خیال. سو میل جو ہے بیکاز when he leaves the house he is more exposed to the external stressors. ٹھیک ہے, وہ روڈ گاڈ فاربڈ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بھی ہیں, وہ جاب کے اسٹریسز بھی ہیں, وہ جو یہ جو پولوشن ہے اور یہ جو آئی وڈ سے کہ اسموک ہے اور نوائز ہے, اس کی وجہ سے بھی جو اسٹریس ہے اور فرسٹریشن ہے. سو ایگریسو ان کی جو اسٹریس ہے, ان کی جو ہیلتھ ہے, ان کا جو ڈیزیز پیٹرن ہے, وہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی, دین دے آر ایکسپوز پیئر پریشرز ہیں اس کی وجہ سے, دے to smoking and drinking and these kind of substance abuse. So ان کے جو inequalities because of their job یعنی کہ socially defined roles جو کہ ان کی جینڈر ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی inequalities ان کی. اور فیمیلز کا کیا ہے کہ جو فیمیلز ہیں of course they have to stay at home, ان کو گھر کا خیال بھی کرنا ہے, ان کو بچوں کا خیال بھی کرنا ہے, ان کو ان کے اسٹریسرز بھی دیکھنے ہیں, گھر کی جو ریسپانسبلٹیز ہے شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ ایز ویل. وین دا ہسبینڈ کمز ہوم اس کے جو اسٹریسرز ہیں وہ بھی شیئر کرنے ہیں, اس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے اور اس کو ریلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو سوشل کازیشن کا یہ کہ ان ایکوالٹیز ہیں اور جینڈر کی وجہ سے جو سوشلی ڈیفائنڈ رولس ہیں اس کی وجہ سے بھی ان ایکوالٹی ہے, بیکاز ان جنرل اس کا رول باہر ہے اور اس کا رول گھر پہ, اور اس کے اسٹریسز پھر ڈفرینٹ ہے. تو اسٹریسز جب ڈفرینٹ ہے تو ہیلتھ اینڈ ڈیزیز پیٹرن بھی ڈفرینٹ ہے. دین دیر آر سم ادر تھیریز. ون از, اب یہ تھیریز چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے شروع ہوئی تھی آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن, جینیٹک کازیشن, سوشل کازیشن. ناؤ دس از اندر تھیری وچ از نون ایز دا جینڈر اسکیما تھیری. اب جینڈر اسکیما تھیری کیا کہتی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک گھر میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے اور ایک بچی بھی ہے, تو کہاں سے سیکھتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں. ایک بچہ جب when a child is born he or she does not know کہ I'm a girl or a boy, so وہ کیسے ڈٹرمن کرتا ہے کہ the colors you choose for them pink and blue, and then the toys جو آپ ٹوائز لیتے ہیں گرلس کے لیے and boys, and then your mean our behaviors in general کہ are different towards a boy or a girl. تم نے شور نہیں کرنا, تم لڑکی ہو, تمہیں باہر نہیں جانا دیر سے, تم لڑکی ہو, وہ تم نے اونچی آواز میں نہیں بولنا, you're not supposed to, it does not look nice, you're a girl, you're supposed to behave. ٹھیک ہے, سو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ میل اور فیمیل ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی میں لڑکا ہوں اور میں لڑکی ہوں, اور کیا بیہیویئرز میرے سے ایکسپیکٹڈ ہیں فرام دا سوسائٹی ایٹ ڈفرنٹ لیولز, گھر سے شروع ہو کے باہر تک. that if I'm a girl, so I'm supposed to be timid and I'm supposed to be shy and I'm supposed to be quiet and I'm supposed to be obedient and I'm supposed to be listening to other people. لیکن if it's a boy, تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ اگریسونیس ہے اور ڈومیننس ہے اور کمپٹیٹیونیس ہے, اینڈ می فرسٹ اینڈ آئی ایم دا ڈومیننٹ ون. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بچہ ایک نہیں سیکھتا جب وہ پیدا ہوتا ہے, اٹ از اس. ٹھیک ہے نا, یہ ہم
سب کانشیسلی انڈائریکٹلی اپنے بیہیویئرس کے ساتھ جو چیزیں اس کے ارد گرد ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہ ان چیزوں کے ساتھ اور لوگوں کو دیکھتا ہے, پھر ٹی وی دیکھتا ہے, پھر میڈیا کو دیکھتا ہے, آبزرویشنس کے ساتھ یہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے سلولی اینڈ گریجولی کہ کیا مجھ سے اس رول میں, میل رول میں مجھ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور فیمیل رول میں مجھ سے کیا ایکسپیکٹڈ. اینڈ دین دیر از اندر تھیوری کہ یہ جو فیمیل ریلیشن شپ ہے وہ کہتا ہے جینڈر, اس میں کیا کہ اس نے کہا کہ یہ پاور, وہ جو بھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ پاور ایشوز ہیں, اور پاور ایشو الٹیمیٹلی کہاں سے آتا ہے کہ ہو از ارننگ, اینڈ وہ جو بریڈ ارنر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کما کے لاتا ہوں اینڈ آئی ہیو مور پاور, ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ میرے پاس ہو. ٹھیک ہے, سو جینڈر تھیوری کیا کہتی ہے کہ پاور ایشوز ہے, اور پاور ایشو کہاں سے آ رہا ہے, دیٹ از کمنگ فرام دا, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ بڑا ہی اس تھاٹ کے ساتھ ہوئی دیٹ یو آر سپوز ٹو ڈومینیٹ, اور اف ہی از ارننگ تو پھر دین اگین دوسری بات یہ ہوگی کہ ایک تو میل ہے اینڈ دین ہی از ارننگ, ٹھیک ہے, وہ بریڈ ارنر ہے, سو اس کے پاس پاور ہے, تو اسی لیے یہ پاور امبیلنس نظر آتا ہے. دیٹ از دی ایکسپلینیشن آف دس جینڈر تھیوری, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین دیر از سوشل لرننگ. سوشل لرننگ ایک تو ہم نے کہا کہ کلچر سے, کلچر یہ کہ لوگ بتاتے ہیں اور کرتے ہیں, اور دوسرا یہ سوشل لرننگ ایک اور بھی تھیوری ہے کیا کہتی ہے کہ میل اور فیمیل جو رول ہے یہ ہم ایک دوسرے کو سن کے اور دیکھ کے بھی بتاتے ہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ اس میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کروں. آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا, شاید زندگی میں ریئل لائف میں بھی آبزرو کیا ہو, جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اکثر خواتین کو اس کی مدرز یا بڑی بہنیں اور بندوں کو اس کے عام طور پر فرینڈز کیا کہتے ہیں, جو کسی کو ہے آئیڈیا اس طرح کا, اگر آپ وہ بات یہاں مجھے بتائیں گے تو دیٹ وڈ گیو دی ایکسپلینیشن آف دس سوشل, کہ یہ جو ہم ڈومیننس کا جو کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں ایز میل اور فیمیل, یہ ہمیں سوشل انٹریکشن سے, ہمارے فرینڈ سے, ہمارے اکوائنٹنسز سے, ہماری فیملی سے آ رہا ہوتا ہے. کین اینی بڈی گیو می این ایگزامپل آف دیٹ؟ Ma'am, like we have to compromise in some situation and yes, that is one side of it, that you have to compromise there. Then there are certain families جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ تم نے دبا کے رکھنا ہے, دبنا نہیں ہے, you're not supposed to, you have to other person, ٹھیک ہے نا. اور فرینڈس کیا کہتے ہیں کہ شی از ویری ایجوکیٹڈ اور شی از پریٹی اور مے بی شی از فرام اے ویری ویل آف فیملی, تو اس کو بہت زیادہ ڈومینیٹ نہیں کرنے دینا. یہ جو پاور امبیلنسز ہم ایک تو وہ ہم نے کلچر سے سیکھا نا, کہ میں نے کہا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد کلرز دیکھتا ہے اور پھر اپنے آگے ارد گرد ٹوائز دیکھتا ہے, اور پھر اپنے ماں باپ کا اور اپنے بڑوں کا بیہیویئر دیکھتا ہے اس کی طرف کے میل کی طرف کیسا, اور فیل, وہ تو ہو گیا کلچر. لیکن یہ جو سوشل انٹریکشنز ہے نا, جب ہم ایک دوسرے سے انڈائریکٹلی ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ایسے نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے, تو وہ ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ سوشل انٹریکشن سے بھی آپ یہ جینڈر کے رولز ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سن کے. یہ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ yes ma'am. اور کمپرومائز والی بھی آپ نے بہت اچھی ایگزامپل. Yes ma'am. دیٹ از دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, کہ ہاں تم نے کمپرومائز کرنا ہے, اور تم نے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ اس طرح کے جملے کبھی یعنی کہ کہیں پڑھے ہیں یا کہیں ٹی وی میں کہ تم اب اس گھر میں جا رہی ہو تو اب تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے اس گھر میں, ٹھیک ہے. یہ سوشل انٹریکشن سے یہ مدرز بتا رہی ہوتی ہیں, یہ بڑی بہنیں بتا رہی ہوتی ہیں, یہ ٹی وی میں ڈراماز. خیر اب تو اس طرح کے ڈراماز بہت کم آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن دس از اگین یہ سوشل یہ لرننگ تھیوری. لیکن ادر وے ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں ڈونٹ گیٹ سپریسڈ, یو ہیو ٹو بی ڈومینیٹنگ فرام دا ویری اسٹارٹ. یہ بہت سائڈس پہ بتا رہے ہوتے ہیں, میلس کو اس کے فرینڈس بتا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. سو دس از آلسو ون سائڈ آف دا اسٹوری, اندر سائڈ آف دا اسٹوری. اور فیمیلس کو اس کی مدر یا اس کی بہنیں یا اس کی فرینڈس وہ بھی اس کو, بٹ دا تھنگ از کہ یہ یہاں پر کوئی ون لوز سچویشن نہیں ہے. آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اے ون ون سچویشن اینڈ اٹ شوڈ بی اے 50-50 سچویشن. لیکن نارمس کی بات کریں اور غلط نارمس کی آف کورس ہم بات کریں, دین دیر آر 2 more theories left کہ ڈفرینشیل ایکسپوجر اینڈ ڈفرینشیل ولنریبلٹی. اب ڈفرینشیل ایکسپوجر میں نے جیسے ابھی آپ سے تھوڑا سا شیئر کر ہی لیا, ڈسکس کر ہی لیا کہ ڈفرینشیل ایکسپوجر یہ کہتا ہے کہ میلس کے اسٹریسرز فرق ہیں اور فیمیلس کے اسٹریسرز فرق ہیں. ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میل ظاہر ہے بیکاز آف دا نیچر آف ہز جاب ہی ہیز ٹو گو آؤٹ, ٹھیک ہے, اس نے باہر جانا ہے اور اس کے اسٹریسز فرق ہیں. اس نے باہر جانا ہے, وہ کمیوٹ کرے گا, ٹریول کرے گا, اس کے اپنے اسٹریسرز ہیں, اس کی اپنی فرسٹریشن ہے, جب ڈرائیو کرنا ہے, رائڈ کر کے جانا ہے,
پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے, نوائز ہے, دھواں ہے, اسموک ہے. اس کے علاوہ پھر جب جاب پہ جاتا ہے, اور اچھا سڑک کے اوپر ہے گاڈ فاربڈ, وہاں پہ ایکسیڈنٹس وہ ایک بہت بڑا رسک ہے. دین جاب پہ جاتا ہے, وہاں پر جاب کا اسٹریس ہے, باس کا اسٹریس ہے, کمپٹیشن ہے, آگے ڈیڈ لائنس ہیں, ایکسلنٹ, ڈیڈ لائنس کا اسٹریس ہے, پروموشنس کا اسٹریس ہے, ٹھیک ہے نا, انکریمنٹس کا اسٹریس ہے. پھر گھر آ کے جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹو گیو ٹائم اینڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا جو ایکٹیویٹیز گھر کے اندر چل رہی ہے, اس کے اندر بھی کمنگ اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دی آفس اینڈ پیپل ایٹ ہوم. دیٹ از, یہ دونوں اسٹریسز اس کے ہیں, ٹھیک ہے. دین اگر وہ باہر جاتا ہے, میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ وہ جو پیئر پریشرز ہیں جس کے ساتھ, ٹھیک ہے, انہیلتھی پریکٹسز کے اندر یہ اسموکنگ, یہ پیئر پریشر سے آتی ہے, یہ بندوں کو زیادہ جو ہے دے آر مور ایکسپوز. دین ڈرنکنگ ہے, ہمارے ہاں ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات وہ یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں. دین اس کے علاوہ سبسٹنس ابیوز ہے, یہ ساری چیزیں اس طرح کی. سو بیکاز آف دا نیچر آف دیئر جاب دے آر مور سپوز ٹو دا اسٹریسرز جو کہ ایکسٹرنل اسٹریسز آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. اب فیمیلس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اسٹریسز کیا ہیں کہ دے آر سپوز ٹو اسٹے ایٹ ہوم, ٹھیک ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے, فیملی میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچوں کی اسکول کی پرفارمنس کیسی چل رہی ہے, بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیسی چل رہی ہیں, گھر میں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, کوئی فیملی میں کوئی سیلیبریشن ہے, کوئی اوکیزن ہے, گاڈ فاربڈ کوئی ڈیتھ ہے, وہاں جانا ہے کیسے, کب جانا ہے, کوئی شادی ہے کیسے وہاں پر جو ہے وہاں جانا ہے, اٹینڈ کرنا ہے, وہاں کیسے گفٹ, یہ دیز آر آل دیز کائنڈ آف, یہ جو سارے آئی وڈ سے. پھر بچوں کے اسٹریسز, ان کے اسکول کے, ان کے ایجوکیشن کے, ان کی پرفارمنس, ان کے ایگزام. پھر ہسبینڈ when he comes home اس کے جو اسٹریس ہے اس کو کنسول کرنا, اس کے ساتھ اس کو شیئر کرنا, اس کو کمفرٹ کرنا, یہ سارے اسٹریسز جو ہیں وہ فیمیلس کا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ فیمیلس کو بائی نیچر اللہ نے ایسے بنایا کہ دے شیئر مور, ٹھیک ہے نا, دے ٹاک اینڈ شیئر اینڈ دے وینٹ آؤٹ. سو گاڈ فاربڈ ایک کپل میں, اگر آپ کو یاد ہو, یہ میں نے بات بتائی تھی کہ دیر از اے ڈیتھ آف اے میل, سو فیمیل سروائیوز فار سم ٹائم, بٹ اف اٹس دی ادر وے اراؤنڈ کہ دیر از ڈیتھ آف فیمیل, تو بہت زیادہ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ میل کی ڈیتھ 1 سے 2 سال کے اندر زیادہ تر دیکھی گئی, بیکاز دے آر کائنڈ آف کلوز پرسنالٹیز اینڈ دے ڈو ناٹ شیئر مچ ود سو مینی پیپل, دے آر اونلی کلوز ٹو ویری 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 فیو اور لمیٹڈ نمبر آف پیپل انکلوڈنگ دیئر اسپاؤس, ٹھیک ہے نا. سو ادھر ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو سو فیمیلس جو ہیں یہ سارا جو اسٹریسز ہیں یہ ابزارب کر لیتی ہیں, بچوں کے, گھر کے, فیملی کے, ہسبینڈ کے. سو ان کے اسٹریسز ڈفرینٹ. اور جینڈر جو ولنریبلٹی تھیری ہے, اب یہ کہتی ہے کہ اس میں تو کہا جو ڈفرینشیل ایکسپوجر تو یہ تھا کہ دونوں کی اسٹریسز فرق ہے. اب ڈفرینشیل ولنریبلٹی یہ کہتی ہے کہ دونوں اسٹریس کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے. آپ کو ایک ایگزامپل سے شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں, اگر ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر ایک کپل ہے اور وائف بھی پڑھی لکھی ہے, اینڈ شی از آلسو اے ورکنگ لیڈی, ٹھیک ہے. سو جاب کا اسٹریس اس کو بھی ہے, بندے کو بھی ہے, اور جاب کا اسٹریس فیمیل کو بھی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جو رول کانفلکٹ آئے گا اور جو اسٹریس آئے گا, اٹس اے ورکنگ وومن, شی ہیز ٹو ورک, شی ہیز ٹو بی ان ہر آفس, ٹھیک ہے. اور دین شی ہیز ٹو کم ہوم, اور اس کو گھر کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو جو رول کانفلکٹ ہے اور فیلنگ آف گلٹ ہے کہ میں ادھر بھی پورا ٹائم نہیں دے پا رہی اور ادھر بھی پورا ٹائم نہیں دے پا رہی, یا میرے بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, یا میرا گھر نیگلیکٹ ہو رہا ہے. سو واٹ شیل بی ڈوئنگ, شیل بی تھنکنگ آف ہر ہاؤس ان دی آفس, اور گھر آ کے وہ آفس کے بارے میں سوچتی رہے گی. سو اسٹریس کو ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ جو اسٹریس ڈفرنٹ ٹائپ آف اسٹریسز ہیں, سو اس کو میلس جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. اب ہی از آلسو ورکنگ, بٹ ہی وڈ کنسیڈر ان جنرل, ہی وڈ کنسیڈر کہ آئی ایم سپوز ٹو بی دا بریڈ ارنر, اور مجھے جانا ہے, مجھے کرنا ہے. سو وین ان جنرلی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے ہیلپ بھی کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں گھر میں, بٹ دیر سو مینی ہو ڈونٹ. So وہ گھر آئیں گے تو they would just lie down, or they would just sit and they would like to have a cup of tea or coffee or something, and they would like to relax. But if it's a female, if she's also working and she's coming home from work, but she's supposed to take care of the house with the exact zeal جس کے ساتھ وہ آفس میں کام کر کے آئے. So these are different کہ جو stressors ہیں ان کو میلز جو ہے ان کا رسپانس اس کی طرف بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جو
رول کانفلکٹ ہے اور یہ جو گلٹ ہے یہ میلز کے اندر ڈفرینٹ ہے اور فیمیل مطلب نہیں ہے کم ہے اور فیمیلز کے اندر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. سو اور اینڈ گاڈ فاربڈ اگر بچوں کی اسکول کی پرفارمنس کے اندر یا ان کے گھر کے اندر ان کی ہیلتھ کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اٹس موسٹ آف دا ٹائم it's the female who's held responsible. It's because you're working, you're not paying attention, you have divided attention. So it is because of this that these things are getting affected. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ فیمیلس کے اندر بھی فیمیلس جو ہے وہ ایک ہوموجنس گروپ نہیں ہے. فیمیلز وہ بلانگ ٹو اے کمپیریٹیولی ہائر انکم گروپ. دیکھیں ان کے پاس گھر میں ہاؤس ہیلپ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی میڈ رکھ سکتے ہیں, کوئی ہیلپر رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ, تو وہ بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی. بٹ فیمیل who belong to a low income group, ان کے لیے پرابلمس آف کورس زیادہ ہیں. سو فیمیلس کے بھی آف کورس پرابلمس جب آپ نے ایڈریس کرنے ٹیکل, تو ہر سوشو اکنامک جو کلاس ہے گروپ ہے ان کے پرابلمس ڈفرینٹ ہے اور ان کو ٹیکل کرنے کا ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے. سو امپورٹنٹ اب کیا ہے کہ جو جینڈر نارمز ہیں, جیسے میں نے اس دن آپ کو پاورٹی کا بتایا تھا کہ اگر آپ کو آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ایڈریس پاورٹی یا ہاؤ ٹو ٹیکل پاورٹی, تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ لیولز آف پریونشن لے لیں اور اس کے ساتھ ایڈریس کریں, یا آپ سوشل ایکولوجیکل ماڈل لے لیں جس میں آپ انڈیویجول لیول سے شروع کریں, آپ وہ گلوبل لیول تک چلیں. اسی طرح اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ یہ جو جینڈرڈ نارمز ہیں اور پرویسو ایٹیچیوڈز ہیں سوسائٹی کے اندر, ان کو آپ کس طرح ایڈریس کریں, تو یہ آپ کے سامنے دو طرح کی ایگزامپلس ہیں. اب یہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کو سوشل ایکولوجیکل ماڈل نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ شروع سے انڈیویجول لیول سے, تو انڈیویجول سے ہر انڈیویجول کو ایڈریس کریں. مڈ اسٹریم کیا کہتا ہے کہ آپ کمیونٹیز کو, فیملیز کو, آرگنائزیشن لیولس کو ایڈریس کریں, اور اپ اسٹریم کیا کہتے ہیں کہ آپ پالیسی لیول کے اوپر, گورنمنٹ لیول کے اوپر اس طرح کی پالیسیز بننی چاہیے جس کے اندر اکوالٹی اور ایکوٹی کی بیسس کے اوپر پروگرامز ہوں, پروجیکٹس ہوں, پالیسیز ہوں, ہر چیز کے اندر ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, نیوٹریشن ہے, جاب ہے, امپلائمنٹ ہے, ان سب چیزوں کے اندر ایکول رائٹس ہونے چاہیے. سو دس از سوشل اینڈ ایکولوجیکل ماڈل. ڈاؤن اسٹریم سے لے کے اپ اسٹریم تک انڈیویجول لیول کی ایجوکیشن سے لے کر پالیسی لیول تک آپ جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ یہ جو آپ لیولز آف پریونشن, جو کہ پرائمری پریونشن, سیکنڈری پریونشن, ٹرشری. اب پرائمری پریونشن کیا کہتا ہے کہ جینڈر نارمز ہے. اب کوئی بھی چیز اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, لوگوں کی تھنکنگ, لوگوں کے بیہیویئر, لوگوں کی پرسیپشن, تو ونس دے آر گرون اپ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج دیئر بیہیویئر. ٹھیک ہے, دی آئیڈیل ایج از دا چائلڈہڈ. یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی ایبزارپشن کیپیسٹی مائنڈ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے, وہ بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ چیزوں کو زیادہ ایبزارب کرتے ہیں اور وہ دیر تک یاد رہتی ہیں. سو آپ وائی ناٹ کہ ابھی کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی آپ ان کے کریکولمس میں, ان کی ایجوکیشن کے اندر, ان کو اسکولس کے اندر, ان کو اکیڈیمک ان کے جو کریکولمز ہیں, سلیبائے ہیں, ان کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں جس سے یہ پرائموڈیل پریونشن. اینڈ دین سیکنڈری پریونشن یہ سلیکٹڈ کیا کہ خاص طور پہ ایسے ایریاز, ایسے گروپس, لو انکم گروپس ہیں یا کوئی ایسے جیوگرافیکل کوئی ایسے ایریاز ہیں سرٹن جن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر زیادہ اس طرح کے پرابلمس ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹرشری پریونشن کیا ہوتی ہے کہ آلریڈی پرابلم ہو چکا ہے, اس کا جو بھی جس حد تک پرابلم ہو گیا مزید نہ آگے جائے, وہاں اس کو ہالٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا کریں کہ وہ جہاں پر آپ کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس نظر آ رہا ہے, جہاں پر آپ کو کوئی ابیوز نظر آ رہا ہے, اب وہ ہو گیا ہے تو اس کو وہاں روکنے کی کوشش کی جائے. کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز, کوئی ویلفیئر سینٹرز, کوئی دارالامان, کوئی اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے لیے بنائی جائیں تاکہ یہ پرائمری پریونشن ہے, دس از سیکنڈری پریونشن اینڈ دس از ٹرشری پریونشن. دس فنشز یور فرسٹ لیکچر. دوسرا لیکچر بہت چھوٹا سا ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں یو کین ٹیک اے 10 minutes بریک. ابھی 4:10 ہوئے تو ہم 10 منٹ کی یو کین ہیو اے اسٹریچ بریک اور پانی پی لیں, اور 4:20 پہ آپ آ جائیں اور ہم انشاءاللہ 35-40 منٹس کے اندر ہم انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر بھی اپنا کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, لیٹس ہیو. اچھا, بفور وی گو, if you have any query or question or a comment regarding this topic that we discussed, آپ ابھی پوچھ لیں بے شک, اور پھر you can go for a break یا آ کر پوچھ لیں as you wish. میم ایگزام ریلیٹڈ کوئی اسپیسیفک کوشچن جس میں سے اگر آپ جی بتا. بیٹے, دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سب سے پہلے جو بتایا کہ آپ جینڈر نارمز کی تھیریز آپ کو بتائی تھی, ٹھیک ہے نا.
وہ یہاں سے آرٹیفیکٹ سے لے کر اور جنرل جو ڈفرینشیل ولنریبلٹی تک وہ ساری تھیریز آ سکتی. پھر آپ کو یہ لیولز آف کہ اس میں کیا آپ نے جینڈر کو یہ نارمس کو ایڈریس کرنا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں, اس طرح کریں یا اس طرح کریں. یہ ہیڈنگس کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنی سلائڈس کی کہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں سے کی ورڈ اٹھا کے آپ کا کوشچن بنتا ہے, تو اپنے ہیڈنگس ضرور دیکھا کریں جو سلائڈز ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ کیسے ایڈریس کریں گے اور اس کی تھیریز بھی آپ کو آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو میم. ویلکم بیٹے. اچھا ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے 10 minutes بریک. ابھی 4:10 ہے ایگزیکٹ. 4:20 پہ انشاءاللہ ویل اسٹارٹ ود دا سیکنڈ لیکچر. ٹھیک ہے جی, آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اوکے میم.